हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। एक बात मैं ऑन दी ऑनसेट ऑफ द प्रोग्राम आपको ये बता दूं कि जनाब पूरी दुनिया में तब्दीली आ जाए लेकिन ज़रा हट के में तब्दीली नहीं आएगी। सिंध से भले कायम अली शाही चले गए हों मगर हमारे जो ज़रा हटके के कायम अली शाह हैं यानी आप सबके महबूब वुसअतुल्लाह खान साहब वो आज वापस आ चुके हैं। तो सर ये मेरी तारीफ है या तफरीह ले रहे हैं? ये कैसा इस्तकबाल है? सर ये तो नहीं, आपके बारे में इतना लोगों ने पूछा कि हमने उनको ट्वीट्स के जरिए बताया था कि सर वो मंडे को वापस आएंगे और हमारे पे बड़ा प्रेशर था कि यार कोई मुराद अली शाह को ले आओ, लेकिन हमने कहा कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अब हमने आपकी कुर्सी पे कहते हैं। अब आप क्या चाह रहे हैं कि वो जो जैसे आवाम को ठाठे मारते हुए समंदर को बिल्कुल वैसे हाथ? थैंक यू सो मच फॉर दैट। वो मतलब ये भी बता देंगे कहाँ गायब थे यार, क्योंकि बड़ी बातें हुई हैं पीछे में। मतलब ज्यादा अभी कहना नहीं चाहिए। प्राइवेट विजिट पे गया हुआ था, निजी दौरे पर, निजी चैनल के निजी एंकर निजी दौरे पर गए हुए थे। बहरहाल आज की टॉप स्टोरी की तरफ आते हैं। यही नहीं थी हमारी टॉप स्टोरी। फाइल नहीं तो कम से कम दिल थाम के बैठ जाइए क्योंकि ये मामला है बहरिया टाउन कराची का, और जिसमें आज सुप्रीम कोर्ट के एक 2 रुकनी बेंच जिसकी सरबराही जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम कर रहे थे और दूसरे मेंबर थे जस्टिस मुशीर आलम, उन्होंने एक फ़ैसला दिया है। उन्होंने ये कहा है कि बहरिया टाउन कराची की जो ज़मीन है कम से कम 5780 एकड़, उस पर तो फिल फॉर जो है डेवलपमेंट का काम रोक दिया जाए, और उसके अलावा जो ज़मीन बची है उस पर भी नैब को कहा है कि वो तहकीकात करके अपनी रिपोर्ट भिजवाए। नैब ने आज इनिशियल रिपोर्ट भी पेश की और बहुत सी उसमें चीज़ें भी सामने आईं। सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने भी एक रिपोर्ट पेश की। सिंध हुकूमत के जो चीफ सेक्रेटरी हैं, मेंबर लैंड रेवेन्यू हैं, उन्होंने आज इस बात को तस्लीम किया कि बहरिया टाउन को जो ज़मीन कराची को जो ज़मीन ट्रांसफ़र की गई है उसमें इल्लीगैलिटी है। यानी वो ज़मीन जो कि मली डेवलपमेंट अथॉरिटी को इंक्रीमेंटल बेसिस के ऊपर दी गई थी, यानी एक लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम के लिए जिसमें 80 गज से लेके 120 गज तक के प्लॉट और घर शामिल थे, उनको रूल्स के तहत रूल्स की वायलेशन के तहत उनको बहरिया टाउन कराची को दे दिया गया। और जो तमाम डेवलपमेंट आप देख रहे हैं धड़ाधड़ बहरिया टाउन कराची में, वो भी बहरिया टाउन नहीं करवा रहा, वो भी मली डेवलपमेंट अथॉरिटी करवा रही है। तो ये कहानी शुरू होती है परसों रात को जब मैं लैंड कर रहा था। जी, क्या खूबसूरत मंजर था। यानी जहाज़ ने चक्कर लगाया और नीचे मैंने देखा कि राउंड अबाउट और 6 लेन्स की सड़कें सन्नाटा और सुपर हाईवे के बराबर में। तो पहले तो मुझे यकीन नहीं आया कि ये कराची है या क्या है। फिर मैंने कहा ओहो ये सुपर हाईवे के साथ डेफिनेटली ये बहरिया टाउन है। इतना खूबसूरत ऊपर से लग रहा था। और ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो मंजर अब मेरे में घूम रहा है कि 12,156 एकड़ ज़मीन जो बहरिया टाउन की तहवील में से है उसमें से तकरीबन आधी पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो जहाँ पे है बंद कर दिया जाए, मुअत्तल कर दिया जाए। वो जो फ़ज़ाई मंजर मैंने देखा ना, उसमें मुझे लग रहा था कि ये जो ज़मीन जो आज रुकी है इस पे तो काम हो चुका है। ये तो है, यानी दूर तक, यानी खूबसूरत जो है वो एक क्या बताऊं कि रात में जंगल में मंगल जैसे होता है, तो इतना अच्छा लग रहा था। वो अच्छा भी लग रहा था। आज सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया तो बुरा भी लग रहा है। अच्छा, इसमें फैसले में लिखा है कि अदालत ने जब चीफ सेक्रेटरी और सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और एडवोकेट जनरल सिंध से पूछा कि किस कानून के तहत मली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ये ज़मीन बहरिया टाउन कराची को दी है, तो उनका सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक उन्होंने कोई उस बात का तसल्ली बख्श जवाब या जवाज़ पेश नहीं कर सके, और उन्होंने ये बात मानी कि नो सच पावर्स आर अवेलेबल विद MDA, यानी मली डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास कोई ऐसी जो है अथॉरिटी इख्तियार नहीं है टू अलॉट और एक्सचेंज द प्राइवेट लैंड विद द स्टेट लैंड। यानी कि ये जो थी स्टेट लैंड दी गई थी मली डेवलपमेंट अथॉरिटी को, जिसका मकसद था कि इसको पब्लिक को जो भी इसके अहल है उनको अवामी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाए। लो कॉस्ट हाउसिंग जिसकी मेरे ख्याल है कि एरिया भी डेजिग्नेट किया गया था ना कि कितने बड़ी प्लॉटिंग हो सकती है। 80 गज से लेके 120 गज तक जाहिर लो कॉस्ट हाउसिंग थी, लेकिन मली डेवलपमेंट अथॉरिटी के ऑफिशल्स ने बहरिया टाउन के साथ
ملی بھگت مبینہ طور پر جو ملی بھگت کی ہے اس کے بعد یہ ساری صورت. اور ابھی تو ظاہر ہے یہ کیس چل رہا ہے, یہ اور ابھی تو پہلا عبوری حکم ہے. لیکن مجھے 2-3 چیزیں ہیں, ذرا ایکسپلین کریں آپ. ایک تو یہ کہ 2 یا 3 طرح کی جو زمین ہے اس کو انہوں نے سٹینڈ سٹل کیا ہے کہ اب آپ اس پہ کام روک دیجئے. وہ زمین جو کنسالیڈیٹ نہیں ہوئی بالکل, لیکن پہلے ڈیولپمنٹ کا کام شروع کر دیا گیا, پتہ نہیں کس وجہ کس اتھارٹی کے تحت یہ ہوا. دوسرا, ایسی زمین جسے ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی بھی کنسالیڈیٹ کرنے کا اختیار نہیں رکھتی تھی, وہ بھی ان کے قبضے میں ہے اکارڈنگ ٹو دا ڈیسیجن. تیسری, وہ زمین جو کہ کوریڈور کی تھی جس کو کوئی الاٹ نہیں کر سکتا ادر دین دیٹ پرٹیکولر پرپس. بالکل. کوریڈور سے کیا مراد؟ سر کوریڈور ایریا بیسیکلی ایک گرین بیلٹ آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ گرین بیلٹ ہوتی ہے جس کو انوائرمنٹلی شہر کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بھی یہ کوریڈور ایریاز رکھے جاتے ہیں. اسلام آباد میں گرین بیلٹس کہلاتی ہیں, اور جگہ کچھ اور نام ہوتے ہیں. کراچی میں اس کو کوریڈور ایریا کا نام دیا گیا ہے. تو اس میں سے کچھ لینڈ جو ہے ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو حکومت نے دی کہ بھئی آپ انکریمنٹل پرپزز کے لیے یوز کریں, لیکن ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے آدھی زمین تو بغیر کنسالیڈیٹ کیے ہی بحریہ ٹاؤن کو دے دی. پھر بحریہ ٹاؤن کراچی کے جو تمام سڑکیں بن رہی ہیں جو آپ نے 6 زبردست سڑکیں دی, آپ تو سر وہیں اتر جاتے. یار وہ جہاز نہیں اترا, میرا تو دل چاہ رہا تھا. آپ کہتے ہیں 1 منٹ روک کے مجھے اتار دو, مطلب وہ اب تو آپ کو خبریں آ رہی ہیں کہ موٹر وے پہ جہاز اور ایکسٹینڈ بس مطلب ایک طرح نہیں چلتی ہے. کیا ہو گیا؟ میں بھی ٹرم استعمال کر رہا ہوں, آپ بھی کنسالیڈیشن. جی, کنسالیڈیشن کیا یہ ہوتا ہے؟ کنسالیڈیشن کیا ہے یہ ہم بات کرتے ہیں. سرکاری زمین کو پرائیویٹ زمین سے ایکسچینج کیا جائے یا کیا ہے؟ نہیں, کنسالیڈیشن کا مطلب ہے کہ آپ پہلے زمین کا قبضہ لیتے ہیں اور اس کے اوپر ڈیولپمنٹ کرتے ہیں. انہوں نے یہ کیا کہ قبضہ لیے بغیر ہی وہاں ڈیولپمنٹ شروع کر دی بغیر کسی. بحریہ ٹاؤن اور ایم ڈی اے دونوں نے مل کے. اس میں 2 اور پوائنٹس بھی ہیں. اگر کنسالیڈیشن پر ہم تھوڑی سی بات کریں تو آپ کو یاد ہوگا کہ فہیم زمان صاحب نذیر سعید فاروقی نے ایک سٹوری لکھی ڈان کے لیے, ڈان گریڈ انلمیٹڈ یعنی لا محدود لالچ. تو بہت ڈیٹیل سٹوری ہے, اس کے مطلب 2-3 میں نے حصے نکالے ہیں جو کنسالیڈیشن کے سے ریلیٹ کرتے ہیں. تو یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ ابھی کنسالیڈیشن کوئی بری چیز نہیں ہے, یہ ایک لیجیٹیمیٹ طریقہ ہے بورڈ آف ریونیو کے پاس. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. فرض کریں کہ آپ کاشتکار ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے 2 ایکڑ کہیں ہیں, 1.5 ایکڑ کہیں ہیں اور 5 ایکڑ کہیں اور ہیں. تو بورڈ آف ریونیو کے تھرو آپ ایک کام کر سکتے ہیں کہ آپ کی جو ٹوٹل زمین ہے اس کو کنسالیڈیٹ کرنے کے لیے, دیکھیں ایک ہی جگہ آپ ہل چلاتے رہے نا, ٹکڑوں کو کنسالیڈیٹ کر لیں. اس میں بھی ایک لیکن شک ہے کہ اکارڈنگ ٹو کالونائزیشن آف گورنمنٹ لینڈز ایکٹ 1912 کنسالیڈیٹڈ زمین ٹو 1 person 16 ایکڑ سے اوپر نہیں ہو سکتی. اور یہ زرعی زمین کی بات ہو رہی ہے. یہاں پر کنسالیڈیشن کا مطلب ہی بالکل الٹ دیا ہے. اور گوٹ تھے, چھوٹے چھوٹے گوٹ تھے جن میں سے لوگوں کو بے دخل کیا گیا اور زبردستی ان سے زمین جو ہے وہ قبضائی گئی. لیکن یار بات سنو, ایک میں نے بحریہ ٹاؤن کا اشتہار بھی دیکھا ہے, پتہ نہیں ڈان چینل پہ چل رہا ہے کیا؟ ڈان پہ کیوں چلے گا؟ تو وہ یہ ہے کہ اس نے کہ یہ ڈیولپمنٹ وہ ڈیولپمنٹ, بہت اچھا خوبصورت اشتہار, اور اس میں مقامی لوگ جن کی آپ بات کر رہے ہیں گوٹھوں والے, وہ 2-3 کیریکٹرز وہ بھی دکھائے ہیں کہ جب سے بحریہ ٹاؤن آیا ہے ہماری زمین کی قیمت بڑھ گئی ہے اور بحریہ ٹاؤن بہت اچھا کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک بھرپور کیمپین بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اینٹیسپیٹ کر رہے تھے کہ ایسا ہونے والا ہے. بالکل, کیونکہ 2-3 دن سے کافی ایڈز دوسرے چینلز کے اوپر ڈاکیومنٹریز اور یہ ساری بمبارڈمنٹ تھی, تو ایک ایکسپیکٹیشن تھی کہ سپریم کورٹ از گوئنگ ٹو ڈو سم تھنگ ڈراسٹک. اور ابھی تو یہ پہلا سٹیپ ہے جس میں ڈیولپمنٹ روکی گئی ہے 5780 ایکڑ کی. ایم ڈی اے کو بھی روکا گیا, ایم ڈی اے کو بھی روکا گیا کہ آپ فردر کوئی کنسالیڈیشن نہیں کریں گے. ظاہر ہے اب حکومت کے چیف سیکرٹری اور ایڈوکیٹ جنرل اور ممبر ریونیو جو ہیں وہ اگر عدالت کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہاں ہم اس بات کا جواز پیش نہیں کر سکتے کہ یہ زمین ایم ڈی اے نے کس لاء کے تحت حوالے کی بحریہ ٹاؤن کراچی کے, اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کے ایم ڈی اے کے پاس پاور نہیں تھی, یعنی جو کچھ ہوا وہ انلیگل ہوا. تو اٹ از ویری ڈیمیجنگ. اور ساتھ ہی سپریم کورٹ میں آج نیب کو آرڈر تھا نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کو کہ وہ اپنی رپورٹ پیش کریں گے. انہوں نے رپورٹ پیش کی.
لیکن عدالت نے اسے بھی کانفیڈینشیل رکھا بیکاز نیب نے ریکویسٹ کی کہ جناب ہماری انویسٹیگیشنز چل رہی ہیں وہ تو متاثر ہو جائیں گی، تو آپ یہ جو ہے ساری انویسٹیگیشن یہ ابھی آپ کے خیال میں ڈیولپمنٹ ملک ریاض کا بھی ایک رسپانس آیا ہے، جی وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں. ابھی 10:07 پر ملک ریاض صاحب کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے آفیشیل، وہاں سے کچھ ٹویٹس آئی ہیں کہ یہ مس رپورٹنگ آف فیکٹس ہو رہی ہے ریگارڈنگ بحریہ ٹاؤن. SC didn't put any restriction on developmental work by Bahria Town. دوسری ٹویٹ میں کہہ رہے ہیں کہ Bahria Town will continue all construction related activities on the consolidated 9,385 acres. میں ایک چیز میں کمپلیٹ کر رہا ہوں نا، آخری ٹویٹ ہے پھر، اور کہ بھائی ہم اس مافیا کا Day 1 سے ہم سامنا کر رہے ہیں اور ہم ڈیولپمنٹ اور انویسٹمنٹ، مطلب ملک ریاض مافیا کا سامنا کر رہے ہیں. جی ہاں. اچھا یہ آرڈر ہے سپریم کورٹ کا، ملک ریاض صاحب اگر سن رہے ہیں وہ بھی سن لیں اور سن لیں. دی بحریہ ٹاؤن از ریسٹرینڈ، بحریہ ٹاؤن کو روکا جاتا ہے فرام انڈر ٹیکنگ اینی ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹی ان دی ایریا، کوئی بھی ترقیاتی کام اس علاقے میں، ڈیمارکیٹڈ ود گرین کلر ود بلیک لائنس، اسی طرح ود گرین کلر ود پنک کلر اور ود marked as B with pink color, marked as C with pink color، اور اس کے علاوہ area measuring 2,771 acre in addition to that. اور ساتھ ہی ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ریسٹرین فرام کنسالیڈیٹنگ اینی فردر پورشن آف پرائیویٹ لینڈ، یعنی ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی بھی اب کوئی ایک کہیں سے جو ہے نا 1 فٹ زمین بھی اس میں شامل نہیں کر سکتے. سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے، آرڈر ہے. ملک ریاض صاحب کو اگر کہیں تو ہم بھیج دیتے ہیں، بہرحال ان کو یقین نہیں آ رہا. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ دیکھیں، وی فردر ریسٹرکٹ دا بورڈ آف ریونیو فرام ڈیلنگ ود دا لینڈ آف MDA اور اینی ادر اتھارٹی وچ از سبجیکٹ میٹر آف دیز پروسیڈنگز، یعنی جب تک اس کیس کی پروسیڈنگز چل رہی ہیں تو کوئی بھی ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو ہے ایسا کام نہیں کر سکتی. MDA از ریسٹرین فرام ڈیلنگ ود دا لینڈ وچ آر سبجیکٹ میٹر آف سروے رپورٹ. اچھا، جو انہوں نے بات کی کہ پنک کلر اور بلیک کلر کے ساتھ وہ ہے، سروے آف پاکستان سے ایک سروے کرایا گیا ٹو اسرٹن کہ کتنی زمین جو ہے بحریہ ٹاؤن کراچی نے اب تک حاصل کی ہے. اس کی بیس پہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ 5,780 ایکڑ جو بحریہ ٹاؤن 790 ایکڑ بحریہ ٹاؤن کراچی کے، اس پر تو فل فور روک دیا جائے، ترقیاتی کام ہے وہ بند کر دیا جائے، اور باقی کا ریویو ہو رہا ہے کیونکہ اس پہ نیب جو ہے اپنی رپورٹ سبمٹ کرائے گی، جس کے بعد ظاہر ہے کرمنل پروسیڈنگز بھی انیشیٹ کی جا سکتی ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد آپ کو مزید تفصیلات بتاتے ہیں. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں بحریہ ٹاؤن کراچی کے خلاف جو آج سپریم کورٹ نے حکم جاری کیا ہے کہ جو بحریہ ٹاؤن کراچی. اچھا، یہ وضاحت کر دیا کہ یہ مکمل فیصلہ نہیں ہے، یہ ایک عبوری حکم ہے جس کے تحت پہلے سٹیج پہ ترقیاتی کام روکے گئے ہیں، اور اس کے بعد اس چیز کی تحقیقات ہوں گی کہ کس طرح ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے یہ زمین انلیگلی ٹرانسفر کی بحریہ ٹاؤن کراچی کو. تو گوئنگ فارورڈ اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ساری لینڈ انلیگل ہے تو ظاہر ہے کرمنل چارجز فائل ہوں گے. اب میں کچھ سوالات ہیں، اگر تھوڑے سے احمقانہ لگے تو یہ فائل میں سے تو نہیں نکالے، معاف کر دیجئے. نہیں یار، کہاں ہماری قسمت کے فائلیں ملیں. یوزلی کیا ہوتا ہے کہ اسٹے لے لو. اس پہ آپ اسٹے لے سکتے ہیں. اب دیکھیں، یہ ظاہر ہے کہ یہ ایک انٹرم آرڈر ہے. تو ایکچولی پہلا میرا سوال ہے کہ آپ کا کیا خیال ہے ان یور ایکسپیرینس سپریم کورٹ رپورٹنگ میں، اگر انٹرم آرڈر اور کافی ٹف آرڈر ہے اس طرح کا آئے تو ججمنٹ کہاں جانی آپ کو نظر آتی ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے اسٹے جو ہوتا ہے وہ ایک تو فیصلے کے خلاف ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس کیس میں جو عبوری حکم جاری کیا ہے، جب تک یہ کیس کنکلوڈ نہیں ہو سکتا یہ اسٹے کے لیے فائل نہیں کر سکتے. مطلب آپ اس کو چیلنج نہیں کر سکتے. اگر فائل کرتے بھی ہیں تو نارمل پریکٹس یہ ہوتی ہے، کورٹ کہتی ہے کہ جناب جب ہم مکمل فیصلہ دیں گے اسی میں آپ کے اسٹے کا بھی فیصلہ کر لیں گے کہ یہ چیز جائز ہے یا ناجائز ہے. تو جب ہم مکمل فیصلہ دیں گے
تب تو ہر چیز جو ہے وہ کمبائن ہوتی جاتی ہے. مطلب کہ ابھی کنسٹرکشن پر سٹے ہو گئی ہے, کنسٹرکشن پر سٹے ہو گئی ہے. اس کیس کو 2 مہینے تک کے لیے ایڈجرن کیا گیا ہے, یعنی 2 مہینے بعد اب اس کی سماعت ہوگی, جس میں نیب اپنی پوری رپورٹ پیش کرے گی کہ کس طریقے سے یہ زمین جو ہے ٹرانسفر کی گئی. ظاہر ہے جو ڈان میں سٹوری تھی اس میں شرجیل میمن صاحب کا بھی نام آیا ہے, سابق گورنمنٹ کے منسٹر ہیں, کہ انہوں نے کس طریقے سے رولز کو ایمینڈ کیا اور کس طریقے سے سارا کیا. میں اگر بیسک سٹوری ناظرین آپ کو یاد ہو, ہم نے یہ مسئلہ اٹھایا تھا 18 اپریل 2016 یعنی اسی سال, جب ڈان میں فہیم زمان اور نزیہہ سید کی ایک انویسٹیگیٹو سٹوری چھپی تھی, جس کے اندر پوری ڈیٹیل تھی کہ کس طریقے سے یہ زمین ایکوائر کی گئی اللیگلی اور کس طریقے سے جو ہے رولز کو وائلیٹ کیا گیا اور لوگوں کو وہاں سے بے دخل کیا گیا. اس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ جو لینڈ اتھارٹیز یعنی لینڈ نیو ہے ڈپارٹمنٹ اور بحریہ ٹاؤن ہیو کلوڈیڈ ان وائلیٹنگ ملٹیپل لاز, یعنی بہت سے رولز کی خلاف ورزی کی اور ایک بہت بڑا قبضہ جو ہے پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں کیا. تو یہ اچھا ایک اور سوال ہے یار, سپوز کریں کہ کسی نے اگر انویسٹ کیا ہے, ظاہر ہے کہ بہت لوگ ہیں, فائلیں, کچھ لوگ فائلوں کا کاروبار بھی کرتے ہیں اور کچھ لوگ ایکچولی اپنے گھر بسانے کے لیے بھی کام کرتے ہیں, بالکل ظاہر ہے ساری زندگی کی. تو اب obviously ایک بڑی انسرٹنٹی تو کریٹ ہو جاتی ہے, تو ان کا کیا بننا ہے؟ ان کا بھائی وہی بنے گا, فیصلے سے پہلے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. ان کا بھائی وہی بنے گا جو ڈی ایچ اے ویلی اسلام آباد کا بنا ہے. ان کا کیا بنا؟ ڈی ایچ اے ویلی جو ہے اس میں جو زمین الاٹ ہوئی, اس میں دادوچا ڈیم کی جھیل کی زمین تھی, وہ بھی الاٹ ہو گئی. ڈی ایچ اے نے کوئی ڈیل کی ملک ریاض صاحب سے, ملک ریاض صاحب نے اس کو تحویل میں لے لیا. تو اب وہ معاملہ بھی لٹکا ہوا ہے. پچھلے سال کچھ مہینوں کے لیے بحریہ نے آفر کیا کہ جن کے پلاٹ وہاں پھنسے ہوئے ڈی ایچ اے ویلی میں, وہ چاہیں تو اپنی فائل بحریہ ٹاؤن میں ٹرانسفر کروا لیں, کنسالیڈیشن. ہاں کنسالیڈیشن کروا لیں. لیکن اب مبشر صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ یہ خود بھی متنازع ہو گئی ہے یہ زمین, تو وہ لوگ بھی جائیں تو جائیں کہاں. تو یہ 2-3 کیسز میں ایک کہانی اور ایک کھچڑی بن رہی ہے. تو ظاہر ہے کہ مارکیٹ کا کانفیڈنس تو شیٹر. اور ڈان نے جب یہ سٹوری کی تھی انویسٹیگیٹو, تو انہوں نے یہ کیا, دیر واز نو رسپانس بائی بحریہ ٹاؤن کی طرف سے کوئی جواب نہیں دیا گیا. بہت دفعہ نہیں جواب دیا گیا. انہوں نے کہا کہ آپ جو ہیں بکواس کرتے رہیں, ہم تو پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں. سر بالکل وہ کریں پاکستان کی خدمت, اسی خدمت کی بنا پر وہ آج سپریم کورٹ میں ہیں اور سپریم کورٹ جائزہ لے رہا ہے کہ کس نے کتنی خدمت کی ہے. تو وہ جو بھی فیصلہ آتا ہے وہ سب کی خدمت ہو جائے گی اس میں. لیکن کیا یہ ایک احمقانہ سوال پوچھ لوں؟ میرا احمقانہ سوال سر میں احمقوں کے درمیان پھنس گیا ہوں. جلدی جلدی کرے, ٹائم کبھی کبھی آپ کو یہ موقع ملتا ہے. جی یہ بتائیے کہ یہ ملک ریاض اور ملک ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا ہی معاملہ ہے؟ جی سر. اچھا تھینک یو. تو آپ بتائیے دوسرا احمقانہ سوال. فیصلہ اگر آ جائے, جی ہاں, اپیل کی گنجائش ہے؟ جی بالکل ہے, ریویو میں ہوتی ہے, لیکن سپریم کورٹ کیونکہ پاکستان کا سب سے بڑا کورٹ ہے, تو وہ نارملی ریویو جو ہے ان میں جو ہے گرانٹ نہیں ہوتی لیو, یعنی کہ کوئی بھی ریلیف گرانٹ نہیں ہوتا. کورٹ اپنے فیصلے پہ نظر ثانی پسند نہیں کرتی, لیکن اگر آپ یہ ثابت کر دیں کہ جناب یہ ملک ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے بالکل صحیح کام کیا, ایز پر لا کیا, اور کورٹ جو ہے وہ غلط سمجھی ہے, تو اس کے لیے آپ کو وہ ثبوت لانے پڑیں گے. مطلب لیگل لکونے ہیں تو پھر شاید آپ کا کیس لیگل لکونہ بھی نہیں ہوتا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ یہ ثابت کر دیں کہ یہ سارا کیس جو فیصلہ ہے یہ میلا فائڈی, اور کوئی اس میں جو ہے نا کوئی ایسی لیگل بڑی غلطی جو کہ سرفیس پہ تیر رہی ہو, یہ ایک ورڈ لیگل اس میں یوز ہوتا ہے. تو اگر کوئی ایسی غلطی بحریہ ٹاؤن کراچی جو ہے وہ عدالت میں سبمٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے, تو شاید ان کو ریلیف مل جائے. لیکن ابھی جہاں تک جا رہا ہے, نیب بھی اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے. آج سندھ حکومت کے تمام افسران جو بڑے ہیں انہوں نے اس بات کا ایڈمٹ کیا ہے کہ جناب یہ جو زمین ہے یہ غلط طور پر جو ہے حوالے کی گئی ہے بحریہ ٹاؤن کے. تو کیس بڑا پکا ہے, اور دیکھنا یہ ہے کہ آنے والا وقت کیا بتاتا ہے. اور فی الحال ایک نیوز بریک لے لیا جائے. کتنا بولیں گے یار اس پہ, یہ بہت کہانی ہے. بریک لے لیں.
ویلکم بیک. اور جناب جیسا کہ کہا جا رہا تھا کہ سندھ حکومت اور نئے وزیر اعلیٰ جو ہیں مراد علی شاہ وہ سائن کر دیں گے رینجرز کے قیام کی کراچی میں توسیع کی سمری پر اور ساتھ ہی اختیارات بھی دے دیں گے 90 دن کے لیے. یہ 12 دن پہلے بتا دیا تھا, 90 دن پہلے سے ہمیں پتا تھا. میں آپ کو بالی ووڈ کی مثال دے کے میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی, آپ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. دیں دوبارہ مثال. آپ کو کیا خبریں واقعی ختم ہو گئی ہے؟ میرا سوال یہ سر میں آپ کو خبر تو بتا رہا ہوں. رینجرز کے اختیارات میں توسیع ایسی خبر ہے یہ کہے. اور ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے کہا تھا کہ آج سورج مشرق سے نکلے گا اور آپ دیکھیں کہ سورج مشرق سے نکل رہا ہے, بالکل ایسی سر. اس پہ تھوڑا سا پرابلم تھا. اس میں پرابلم یہ تھا کہ 2 ایشوز تھے کہ رینجرز کو کراچی سے باہر یعنی اندرون سندھ میں چھاپوں کی اجازت دی جائے یا نہ دی جائے, اور دوسرا یہ تھا کہ رینجرز کے پاس کتنی پاور ہونی چاہیے کہ وہ لوگوں کو اپنے پاس رکھ سکیں کتنے عرصے تک کے لیے. ظاہر ہے پوپا جو تھا, پروٹیکشن آف پاکستان ایکٹ, وہ تو نہیں ہے. پوپا کے تحت 90 دن رکھ کے انہوں نے جو ہے زبردست قسم کے ظاہر مجرم پکڑے اور ان کو عدالتوں سے سزا ابھی تک تو نہیں ہوئی لیکن ہو جائے گی. ظاہر ہے وی آر ہوپنگ 2 سال انہوں نے کافی لوگ پکڑے ہزاروں کی تعداد میں. اب لیکن جو سمری سائن کر کے مراد علی شاہ صاحب نے, اچھا یہ سمری سائن لاسٹ منڈے کو قائم علی شاہ صاحب کر گئے تھے, یہ میں آپ کو بتا دوں. تو یہ ڈبل ہاں انہوں نے کہا, لیکن میرے جو آگے آنے والے میرے جانشین ہیں تو ان سے کہنا کہ وہ بھی ایک کگی مار دے تاکہ بعد میں پھنسوں تو میں اکیلا نہ پھنسوں. تو بوڑھا ہو گیا ہوں تو ظاہر ہے مراد علی شاہ صاحب کیونکہ ینگ اینڈ انرجیٹک ہیں تو وہ پھنسے. بہرحال جو سمری بھیجی ہے اب ظاہر ہے اس کی آفیشل منظوری کہہ لیں یا اس کی ویٹنگ کہہ لیں وہ کرے گی وفاقی حکومت. تو وفاقی حکومت کو لکھ کے بھیجا گیا ہے کہ جناب یہ ہمارا موڈ ہے. اچھا انہوں نے کلیئر کر لیتے ہیں کہ موڈ ہے کیا ایگزیکٹلی. مطلب موڈ جو ہر دفعہ ایسی سچویشن میں ہوتا ہے, پہلے تھوڑی سی میز ہلائی جاتی ہے, یوں کیا جاتا ہے, تھوڑے سے منہ سے جھاگ نکلتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں اچھا کتنے سائن کرنے ہیں. یہ پتہ ہے ایک ایس او پی ہے یار, تم جو خبر بنانے کی ناکام کوشش کر رہے ہو. سمجھا کے پاگل ہو گیا تھا یار, آپ کو پتہ نہیں ہے. میں بالی ووڈ کی مثال دی ہے, اگلی بات مجھے پتہ ہے مبشر کیا کرنے والا ہے. اب یہ بتائیں گے اس کی خوبیاں کہ اس میں اور پچھلی جو توسیع اس میں کیا فرق ہے. وہ یہ بتائیں گے مبشر صاحب کہ اینٹی ٹیررسٹ جو وہ ہے ایکٹ ہے اس کے تحت 90 روز کی حراست کا قانون صرف کراچی پر لاگو ہوگا اس کے تحت, اور گرفتاری کے 24 گھنٹے بعد ملزم کو پولیس کے حوالے کرنا پڑے گا. اور رینجرز جو ہیں کراچی سے باہر صرف پولیس کی مدد کے لیے جائیں گے, اپنے طور پہ نہیں جائیں گے. سرکاری محکموں پہ چھاپہ مارنے سے پہلے چیف سیکریٹری حکومت سندھ سے پیشگی اجازت لینی پڑے گی. کوئی اور بات ایکسکلوسیو خبر بتاؤں کہ جب میں نے پوچھا کہ کیا رینجرز ایسے کریں گے, انہوں نے کہا یار وہ تو آپ کو پتہ ہے جو کریں گے اپنی مرضی کریں گے, لیکن یہ کہ ہمیں تو لکھ دینا چاہیے نا. اور پھر یہ کہ اسلام آباد میں آج آپ نے دیکھا چودھری نثار صاحب وفاقی چودھری نثار نے ایسا لگا جیسے پرانے سال کی کیسٹ بج رہی ہے, ہم یہ کر دیں گے, ہم فٹ بال نہیں بننے دیں گے. یہ ہے یار ان کی ویکیبلریز چینج کرنے والا کوئی نہیں ہے. حالانکہ کوئی سیکشن افسر گریڈ 17 کا تھوڑا سا جو اردو سے بھی واقف اور انگریزی سے کم از کم نئی چیزیں, نئے سلوگنز, نئی ٹرمنالوجی تو انہیں دے دینا. وہی سائیکلو اسٹائل ہے کہ حکومت سندھ کو جو ہے سیاسی فائدہ نہیں اٹھانے دیں گے, سیاسی فٹ بال نہیں بننے دیں گے. پلیز یہ آپ بیوروکریسی کے اوپر نہ ڈالیں, کیونکہ سی ایس ایس کی جو پیپر آتے ہیں وہ ہر سال لیک بھی ہوتے ہیں, کس طرح کے جوابات آتے ہیں. تو بہتر ہے کہ بیوروکریٹ اسپیچ رائٹنگ نہ کریں, لیکن ہم پروفیشنل جرنلسٹ, ہم فری لانسنگ میں یہ کام کر سکتے ہیں, تھوڑی کمائی بھی کمائی ہو سکتی ہے. مجھے جو سب سے اچھی بات لگی نا وہ مراد علی شاہ صاحب وہاں سے دبئی سے تھپکی لے کے آئے کہ جی آپ نئے وزیر اعلیٰ ہیں, آئے یہاں اوتھ لیا, پھر اگلی فلائٹ سے واپس دبئی چلے گئے اور جا کے زرداری صاحب کو بتایا میں نے وزیر اعلیٰ. کیسا؟ انہوں نے کہا وزیر اعلیٰ بن کے دکھاؤ, تو انہوں نے کہا یہ لیں, شاباش. تو وہ کر کے اس کے بعد انہوں نے کہا اب جاؤ اور وہی کرو جو قائم علی شاہ صاحب. تو باٹم لائن یہ ہے کہ جو مطلب سندھ حکومت ایک کمپرومائز پریزنٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے, اگر کمپرومائز کا لفظ ہم استعمال کریں, وہ یہ ہے کہ یار دیکھو یار کراچی کے حد تک آپ نے جو کرنا ہے کریں, لیکن کراچی سے بعد تو آپ ہاتھ نہیں لگائیں. تو یہ مطلب یہ کمپرومائز نہیں ہے, میں اسے کہوں گا کمپرومائزنگ پوزیشن ایک لفظ جو بھی آپ کہیں. میں نے اس لیے میں نے کہا فریقین ایکسپرٹ ہو گئے کہ کس جگہ پریشر ڈالنا ہے, اس سے دوسرا پہ کیا ریئیکشن ہوگا اور دوسرا اس کا جواب کیسے دے ہوگا. سندھ حکومت بھی ایکسپرٹ ہو گئی ہے, رینجرز بھی ایکسپرٹ ہو گئے. لوڈو نہیں کھیلنے کی, تھوڑا سا ڈی کوڈ کریں نا, کیونکہ یہ بہت مطلب پوپا شوپا یا میں مطلب وہ کومے میں چلے جاتا ہوں, اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. کہ دیکھیں سارا مسئلہ کب شروع ہوا, اسد کھرل
राइट, मतलब पहले डॉक्टर आसिम का तो था, वो तो चले बड़े मुश्किल से हजम हो गया। असद खरल, वहां पे सारी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई एंड सो ऑन। अब अल्लाह जानता है, बात सुने ना, पॉइंट है कि स्टार्ट वहां से हुआ है ना, दिस पर्टिकुलर एपिसोड कि सिंध के बाहर वाला एपिसोड तो वहां से ही स्टार्ट हुआ ना। मैं इसी चीज की बात कर रहा हूं। तो यार जब मतलब मैदान जंग में फॉर एग्जांपल सीज फायर होनी होती है, तो सीज फायर से पहले हर फरीक का क्या मकसद होता है कि मैं जितनी मैक्सिमम टेरिटरी कंसोलिडेट करूं बात गेनिंग के लिए ना। जैसे फॉर एग्जांपल मुबशिर, मुझे तुम्हारा प्याला चाहिए, हाँ, अब तुम मुझे प्याला नहीं दे रहे, तुम्हें प्याला बड़ा पसंद है, या तुम्हारे घर में प्याले नहीं है, या तुम्हें प्यालों से प्यार है, वो तुम्हारा एक इशू है, ठीक है। मैं कहता हूँ अच्छा तो मैं तुम्हारा फोन ले रहा हूँ, फिर तुम एंड में तुम क्या कहते हो, यार तुझको प्याला रख दे वापस, फोन तो कम से कम वापस दे देना यार मेरी जान। तो ये लो तेरा असद खरल वर्जन 2.0 सैमसंग एंड्रॉइड। चलिए ठीक है। तो अच्छा बहरहाल हो गया। अब 3 महीने, अब देखें क़याम जो है वो 1 साल का है और जो इख्तियारात हैं वो 3 महीने। क़याम तो खैर माशाल्लाह 29 साल से है, उसको छोड़ें। सही बात है, नहीं क़याम तो है, मतलब ताम की बात कर रहा हूँ मैं। तो क़याम जो है 1 साल के लिए, ताम फिलहाल जो है वो 3 महीने के लिए। 3 महीने बाद फिर दोबारा यही रिपीट ट्रांसमिशन दिखाई जाएगी और वहाँ से चौधरी निसार बोलेंगे, और फिर यहाँ भी से बतौर खबर नशर कर रहे हैं exactly, और एक्सक्लूसिव करके कि रेंजर्स ने ब्रेकिंग न्यूज, रेंजर्स के इख्तियारात ये पता है, मतलब अगर मैं थोड़ी सी अंदर की बात करूँ, सॉरी एक थोड़ी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करनी होगी, हमारे यहाँ एवरग्रीन्स पर बात होती है, ठीक है। ये वो खबरें हैं जो मतलब आप कभी भी किटी में से निकाल के चला सकते हैं जब आपके पास खबरें नहीं होती। ये भी वही खबर ही है, ठीक है। पिछली दफा आपकी गैर मौजूदगी में, लेकिन मैं आपको अभी बता दूं, एंड पैट अस ऑन द बैक, हमने सिर्फ 2 दफा ये टॉपिक उठाया, सिर्फ 2 दफा टॉपिक उठाया। कौन सा? ये यार रेंजर्स वाला, और कौन सा? मतलब आज मैं देख रहा था, हालांकि कोई खबरें नहीं थी, बहुत से चैनल्स के पास कुछ खबरें नहीं थी, तो आज अजीब अजीब वो खबरें वो होती। मसलन एक चैनल पे मैंने देखा, एक एंकरानी बैठी हुई, वो ये कह रही हैं कि इतना बड़ा इजलास हो गया, इसमें आर्मी चीफ नहीं थे, और नवाज शरीफ के साथ के आने के बाद पहला बड़ा आला सतही इजलास, उसमें आर्मी चीफ गायब थे। ये इसमें क्या है? हालांकि इससे पहले नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास ताक झाक करते हैं, आप अपने प्रोग्राम पे तवज्जो, शौक है यार सर। आप आ गए तो अब हम तो तवज्जो दे रहे थे, है ना, लेकिन अब आपको काम कंट्रोल करने वाला नहीं है यार। हमसायों के घर में क्या हो रहा है भाई, तुझे क्या, तू अपने प्रोग्राम पे तवज्जो दे। अच्छा, और इससे ये भी पता चलता है कि अब हम थक चुके हैं रेंजर्स पे और तौसी पे बात करते करते। एक सवाल रह गया, क्योंकि 1 मिनट रह गया। रेंजर्स और सिंध हुकूमत के ताल्लुकात कैसे रहेंगे? मुझे ये नहीं पता, लेकिन मेरे पास एक और खबर है। वो क्या है? और वो है कि अब आपको याद है कि जब ये पूरी सिंध कैबिना दुबई जा रही थी, तो बात हो रही थी कि यार अल्लाह का बंदा बन, फेस टाइम है, स्काइप है, आप इनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक खुशखबरी ये है कि अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स वजीर आला सिंध ने वो कैबिनेट का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया, तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। अब ब्रेक में मैं ख्याल मुसद्दल खान को समझाएं व्हाट्सएप क्या होता है या क्या करें? नहीं, वो भाई वो उनको ये समझा से वो बचपन में ही करते थे, माचिस के डिबिया में वो धागा बांध के और दूसरी छत पे और बात करते थे, वॉकी टॉकी लोकल जो होता था। ये तकरीबन वैसी है, लेकिन वायर नहीं है। एग्जैक्टली, तो माचिस के डिब्बे की जगह फोन। मुझे लगता है कि ये दोनों जो है कोई मज़ाहिया गुफ्तगू कर रहे थे। मैं समझने की आपकी गलतफहमी है। फिलहाल वक्फा ले लें। वेलकम बैक। और हमने आपसे एक वादा किया था लास्ट वीक, ख़ास तौर पर हमारे आखिरी प्रोग्राम में, जिस पे बहुत से हमारे कॉलर्स ने पूछा था कि वसअतुल्लाह खान जो इतने पॉपुलर हो गए हैं कि अब उनके एड्स बनने शुरू हो गए हैं, और एक ऐसा ऐड चला जिसे देखकर हमें भी बड़ी खुशी हुई कि हमारा भाई भी जो है ना, मतलब सारे चैनल पे आ रहा है, मतलब सेलिब्रिटी बहुत ज़्यादा, और सेलिब्रिटी। वो ऐड क्या था, पहले एक नज़र देख लीजिए, फिर उस बारे में बात करते हैं। इज्जत नहीं करते लेकिन गिला करते हैं। आखिरी बार आपने कब किस पुलिस वाले से हंस के बात की थी? कब उसे इंसान समझा था? कभी सोचा बात ना सही, सलाम तो कर सकते थे। अपनी पुलिस है ना, तो फिर अपना समझिए।
جی مجھے پہلا جملہ لگا عزت نہیں کر سکتے تو مجھے لگا یہ ہم دونوں کو کہہ رہے ہیں. نہیں اب وہ ایک دم پولیس کی بات کی تو پھر آپ کی وہ بیچ میں شارٹ آیا. ایگزیکٹلی وہی نا یار, میں بھی وہاں میں نے کہا یار وہ نہیں ہوتے وہ پیچھے سے ہاتھ ہلاتے امی امی میں بھی ہوں. ہو سکتا ہے لاشعوری طور پہ میں بھی کسی ایس ایچ او یا ایس پی کا لہجہ میرے اندر آ گیا ہو. آئی تھنک ہو سکتا ہے, لگ رہا تھا ایسے. ویسے ڈرائنگ روم کی سائڈ دیکھیں مطلب بات آپ پولیس ہی کرتے ہیں لیکن عوام نے آپ کے اوپر ایک چارج شیٹ بنائی ہے اور کافی تکڑی قسم کی. اور آپ کے ایڈ کی وجہ سے لوگوں کو کیا کیا نقصان اٹھانے پڑے ہیں. ایک ہمارے کالر تھے, انہوں نے اس بات کا ذکر کیا, طارق صاحب ان کا نام تھا, ملتان سے وہ کال آئی تھی, ایک دفعہ سن لیجئے کہ انہوں نے کیا کہا تھا. طارق صاحب ہیں ملتان سے, ان کی بھی بات سنتے ہیں. جی طارق بھائی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کا وہ اشتہار آج کل چل رہا ہوتا ہے پولیس کے بارے میں. سر ہم نہیں ہے وہ نہیں ہے, وہ پولیس جو ہے وسعت اللہ خان کو پکڑ کے لے گئی ہے اور دونوں جو ہے. جی جی اس سلسلے میں موٹر سائیکل سے گزر رہا تھا تو ایک 3 پولیس والے کھڑے تھے. میں نے کہا چلو وہ جو ہے نا سلام کرتا ہوں. جب میں سلام کرنے کے لیے گیا تو انہوں نے وہ دوسرے پولیس والے کو کہا کہ اس کی تلاشی لو, یہ مجھے مشکوک لگتا ہے. تو یہ خود بخود آ گیا, انہوں نے تلاشی شروع کر دی. پھر اس کے بعد اس نے کہا اپنا جو ہے نا کاپی دکھاؤ, کاپی دکھائی. پھر کہا لائسنس دکھاؤ, لائسنس بھی دکھایا. پھر شناختی کارڈ میرے پاس تھا نہیں. تو اس نے کہا نہیں اب تو چلان ہوگا تمہارا. میں نے کہا بھائی آپ کا اشتہار چل رہا ہے, میں نے تو اس وجہ سے کہا چلو اس سے سلام کر لیتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. کہتا نہیں ہمیں نہیں پتا اس کا, ہمارے پاس کوئی لیٹر نہیں آیا یہاں پہ یا آپ کو جو ہے تلاشی آپ کا چلان ہوگا. آپ یہ طریقہ کار تو ٹھیک نہیں. آپ اشتہار دیتے تو انہیں بھی تو سمجھا ہے نا. سر وسعت صاحب دیکھا آپ نے کیا کروانے ہیں. بالکل. اچھا یہ صرف ایک کمپلینٹ ہے سر, ایک کمپلینٹ ہے. ٹویٹر پر تو 50 کمپلینٹ آئی ہیں, میرے 200 روپے کا خرچہ ہو گیا, میرے 500 کا خرچہ ہو گیا. یہ کون پورا کرے گا؟ نہیں وہ ایسا کریں, وہ سارے چالان مجھے بھجوا دے جو اس ایڈ کی وجہ سے کٹے. ابھی وہ چالان کے اوپر یہ تو نہیں لکھا ہوگا نا. طارق صاحب میں یقین کر لیتا ہوں طارق صاحب کے ساتھ ایسے ہی ہوا ہوگا کہ انہوں نے ہنس کے اس ایڈ سے متاثر ہو کے سلام کرنے کی کوشش کی ہوگی. دیکھو بات یہ ہے کہ پولیس والا سارا دن یا تو وہ دوسروں کو ڈانٹتا ہے, اوے فلاں نے یہ وہ بدتمیزی کرتا ہے, یا جو دوسرا ہے وہ اس سے ذرا اوپر ہے تو وہ اسے ڈانٹتا ہے, او تینوں نہیں پتا میں کون ہے, تو تیری میں وردی لوا دوں گا, تیری بیلٹ اتار دوں گا. یہ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے, یہ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے نا. یا پولیس والے کا بھی سخت ہوتا ہے, ہمارا بھی ایسا ہوتا ہے. تو جب کوئی آدمی اس ماحول میں پولیس والے سے کہے گا السلام علیکم جناب کیسے ہیں, تو پولیس والا نیچرلی یا تو اسے طنز سمجھے گا کہ میری تفریح لے رہا ہے. دیکھیں نا یہ ایڈ بنانے سے پہلے آپ کو نہیں پتا تھا یار. نہیں مطلب آپ نے غریبوں کو پھنسا دیا اور اب آپ ایسی بات کر رہے ہیں یار, یہ خدا کا خوف ہے, کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ ایڈ کی آفر میرے پاس آئی تو میں نے ایگزیکٹلی یہی سوچا کہ یار پولیس کے لیے میں کیوں کروں گا نا کام. پھر میں نے ایک بات سوچی, میں نے کہا یار دیکھو فرسٹ ڈیفense لائن ہماری پولیس ہوتی ہے, اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوتا پریکٹیکلی اسپیکنگ. جی جی بالکل. آرمی کی حفاظت بھی پولیس کر رہی ہے, رینجرز کی حفاظت بھی پولیس کر رہی ہے, لیکن پولیس کی اپنی حفاظت کون کر رہا ہے؟ وہ بندہ جو 8-8 گھنٹے 10-10 گھنٹے وی آئی پی کے لیے شارع فیصل کے گرین بیلٹ پہ کھڑا ہوا ہے, اس کو کوئی کھانا دے رہا ہے, کوئی پانی پوچھ رہا ہے, یہ ساری چیزیں ہیں. جب آپ انہیں چھوڑ دیں گے کہ بھائی تو سامنے والے کو لوٹ کے کھا, تو داتا صاحب جا, تیری نوکری یہ ہے, خود بھی وہاں سے کھا اور میرے لیے بھی لے کے آ, تو اس کے بعد کون سا پولیس والا بنے گا؟ سب کچھ چھوڑو, کتنے خوبصورت اینکرانہ انداز میں آپ نے اپنے آپ سے ٹارگیٹ اٹھا کے مطلب پورے سماج میں نہیں دیکھیں یو نو, اور ان کی مطلب ٹریننگ دیکھیں, ہلکے ہلکے آنسو بھی آ گئے ان کی آنکھوں. چیک کریں, فوکس کریں. اگر غلط بات کہہ رہا ہوں, یہی بات ہوتی ہے, غلط بات کہ یار آپ نے ماخذ دیکھیں آپ کا دل پسیجا بس یہی ہے. چلان کے پیسے کون بھرے گا؟ سوال عوام کا سوال یہ ہے. آپ ٹاپک کو چینج نہ کریں. چلان پہ اگر یہ لکھا ہونا کہ جی دیکھو یار یہ بھی تو عبد الغفور نے مجھ سے مسکرا کے بات کی. سر اب 200 روپے کے لیے خان تو نہیں لکھا ہوگا نا یار, 200 روپے ریفنڈ کے لیے بھی کیا شرطیں لگا رہے کہ چلان پہ لکھا ہو کہ اس وجہ سے چلان مسکرانے کا کوئی دفعہ ہے؟ دفعہ وسعت اللہ کوڈ میں ہے کچھ سب سیکشن وسعت اللہ خان نہیں ہے, نہیں ہے یار. Oh my God یار, لینے پہ آپ تلی گئے ہیں. Oh my God, that's all I have. ویسے یہ سنجیدہ موضوع ہے, اس پہ کسی دن جم کے بات. ہاں بالکل, ہونی چاہیے آج کے لیے اتنا ہی. لیکن اشتہار سنجیدہ تھا.
سر اشتیاق مجھے تو ڈر لگ رہا ہے اس اشتیاق سے. ڈانٹ رہے ہیں, ڈانٹ رہے اینڈ میں. صحیح بات ہے. نہیں پہلے جملے پہ میں وہ ہو گیا یار, مطلب مجھے لگا یہ ہمارے متاثر نہیں ہو, ڈر گیا میں, ہمارے یہ ہو بھی سکتا ہے, ہو بھی. ویسے ایک کنسپیریسی تھیوری بنی تھی اسد اللہ خان صاحب جب آپ نہیں تھے نا, چھٹیوں پہ تھے, کہ یار یہ کہیں آپ کو 90 دن حراست میں تو نہیں لے لیا, اور اس کے بعد یہ اقبالی بیان آیا ہے. ایک کنسپیریسی تھیوری یہ تھی, اور ایک کنسپیریسی یہ تھیوری یہ تھی کہ آپ پش اپ سے بچنے کے لیے آپ چھٹی پہ چلے گئے. پش اپ سے آپ کو پش اپس والی اسٹوری پتہ ہے, ہم دونوں نے پش اپس کیے تھے, معلوم ہے. وہ آپ کو کلپ بھی بھیجا تھا میں نے. مجھے پہلی جو تھیوری ہے نا اس میں زیادہ دم لگ رہا ہے کنسپیریسی میں, کہ فرض کریں کہ یہ جس طرح کی ہم گفتگو کرتے ہیں نا, جو ہماری حرکتیں ہیں تینوں کی, کسی دن ہم بھی ڈاکٹر عاصم کی طرح اقبالی بیان دے رہے ہوں گے کہ ہاں میں ہی ہیرن ہوں, میں ہی ہیرن ہوں. تو اس کا مطلب ہے کل 10 پش اپس آپ کریں گے. پش اپس تو پیچھے رہ جائیں گے, بڑی بات کر رہا ہوں, بڑی بات. سر خدا حافظ کر دیں آج آپ کی طرف سے. بہرحال جو بھی سچویشن ہے اس کے باوجود آج کے لیے خدا حافظ. کل ذرا بہتر طریقے سے آپ سے ملاقات ہوگی.